हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हुनरमंद। मैं महचबिन आपका इस्तकबाल करती हूँ हमारे चैनल पे। आज हम CTET जुलाई 2023 जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है उसका जो आपकी लैंग्वेज है वो होती है उर्दू पेडागोजी। तो अ, उसका सेकंड टॉपिक देखने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपके साथ जो उसका फर्स्ट टॉपिक है वो इन डिटेल डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, और हमारा ये वीडियो भी और आने वाले सारे वीडियोस भी, क्योंकि मैं आपकी पूरी पेडागोजी यहाँ पे इंशाल्लाह पूरी पेडागोजी का सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, उसको और इन डिटेल और डीपली समझेंगे, ताकि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए पूरी पूरी हेल्प मिल सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा आज का सबक नंबर 2 है, और जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है ज़बान की महारतें। अब ज़बान जो है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। जो हमारा पहला चैप्टर है ज़बान का इक्तिसाब और आमोजिश, तो बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे समझा है कि ज़बान क्या है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को भी और आने वाले सारे वीडियोस को। महारतें देखने से पहले हम इसमें आने वाले कुछ मुश्किल अल्फाजों को देखेंगे और उनके मतलब को भी, ताकि आपको पूरा सबक समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तहसीली या अखज़ी महारत, तो इसका मतलब क्या होता है। इंग्लिश में इसे रिसेप्टिव स्किल कहते हैं और हिंदी में इसे ग्रहणात्मक कौशल कहेंगे। अब आपको पढ़ते से ही समझ में आ रहा कि अखज़ करना है ना, कुछ रिसीव करना किसी से, तो इसका मीनिंग यही है, ये है कि तहसीली, कभी आपको पूछा जाएगा तहसीली या फिर अखज़ी, ये दोनों ही वर्ड यूज होते हैं पेडागोजी में, तो आप इन दोनों का मीनिंग ध्यान में रखिए। उसके बाद तामीरी महारत। अब तामीरी महारत मतलब प्रोडक्टिव स्किल। तामीर, कुछ तामीर करना से हमें समझ में आ जाएगा तामीरी महारत, है ना। इसे हिंदी में कहा जाता है अभिव्यंजनात्मक या फिर अभिव्यक्तिकात्मक कौशल। उसके बाद है तख्लीकी महारत। तो तख्लीकी महारत में हमारा क्रिएटिव स्किल, तख्लीक का मीनिंग ही होता है कुछ नया क्रिएट करना, है ना। हिंदी में से रचनात्मक कौशल कहा जाएगा। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पूरी दुनिया में, दुनिया की हर जबान की 4 बुनियादी महारत होती है। मतलब क्या, पूरी दुनिया में, अब दुनिया की चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, तो उन उन सभी की 4 बुनियादी महारतें होंगी। और वो कौन कौन सी है। पहला है सुनना, जिसे सिमात भी कहा जाता है। दूसरा बोलना, यानी कि ज़बानी इजहार। तीसरा पढ़ना, ख्वानदगी। और चौथा है लिखना। तो ये जो हमारे 4 बुनियादी महारत है, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो इसको याद रखने का एक तरीका भी है। इसके निमोनिक्स है सु, बो, पाली, तो इससे आप इजीली याद रख सकते हो, क्योंकि कई बार सिंपल सा क्वेश्चन भी ये भी बन जाता है आपका कि जो ज़बान की 4 बुनियादी महारत है, तो वो कैसी सीक्वेंस उसकी बताइए क्या है। तो आप सूबो पाली से इजीली, वो ये निमोनिक है हमारा याद रखने का तरीका, तो सूबो पाली से आप उसको याद रख सकते हैं। और जो भी मैं आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए। सुनना के लिए सिमात उसको भी बोल देते हैं, इंग्लिश में लिसनिंग, और हिंदी में श्रवण कौशल। उसके बाद बोलना, यानी ज़बानी इजहार, जो हम ज़बान से बोल बोल के इजहार करेंगे सामने वाले को जो हमें सुन रहा है, तो बोलना यानी स्पीकिंग, इसे हिंदी में वाचिक या मौखिक कौशल कहा जाता है। उसके बाद है पढ़ना। तो पढ़ना के लिए एक दूसरा वर्ड है जो वो ख्वानदगी है। कई बार आपको पढ़ना पूछ लेगा या फिर ख्वानदगी, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ख्वानदगी भी पूछ लेता है कभी कभी। उसके बाद है इसका इंग्लिश में जो है उसे रीडिंग बोलेंगे, और हिंदी में पठन कौशल। फिर उसके बाद चौथी जो महारत है लिखना, यानी तहरीर, कुछ तहरीर करना, हिंदी में, इंग्लिश में इसे राइटिंग बोलते हैं और हिंदी में लेखन कौशल। तो ये सब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो और जो मैं आपको निमोनिक्स भी बता रही हूँ, तो वो अपने पास आप इसकी नोट्स भी बनाएंगे और उसमें लिखेंगे, तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। तो सबसे पहले ये यहाँ पे देखिए आप, तहसीली महारत क्या होता है। तो तहसील का मीनिंग मैंने आपको बताया कि हासिल करना, है ना, कुछ एक्वायर करना।
تو تحصیلی مہارت میں سننے اور پڑھنے کی مہارت کا تعلق دوسروں کے خیالات کو سمجھنے سے ہوتا ہے، اسی لیے انہیں تحصیلی مہارات کہا جاتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا آپ کے تحصیلی مہارت مطلب کیا؟ کہ جو سننے اور پڑھنے کی مہارت ہے نا، اس کا تعلق دوسروں کے خیالات، مطلب دوسروں کے کیا خیالات ہے اور ان کو کیسے سمجھیں گے ہم، ہے نا، وہ ہم جب بولیں گے تو ان کا کیا خیال ہے، ان کا وے کیا ہے اس کو سوچنے کا، وہ کیا سوچ رہا ہے اور اس کو کیسے سمجھ رہے ہیں، مطلب ان کے خیالات اور سمجھنے کے طریقے سے ہوگا، اسی لیے انہیں تحصیلی مہارت کہا جاتا ہے۔ مطلب ہم سن کے کیا حاصل، اب کوئی بچہ ہے چھوٹا، ہے نا، ہم پیڈاگوجی میں کیونکہ بچوں کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں کہ جب بچہ ہے چھوٹا وہ سنتا ہے اپنی فیملی ممبر سے، وہ ساری باتیں پہلے سنتا ہے، اپنے سوسائٹی کے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اور پھر سن کر وہ اپنے خیالات کیسے، اس کو کیا سمجھتا ہے اور اپنے سمجھنے کے حساب سے اسے پھر وہ کیسے ظاہر کرتا ہے۔ تو اسی لیے وہ جو سنے گا اور جیسے وہ سمجھے گا ویسے ہی پھر وہ اپنے حساب سے اسے ظاہر کرے گا۔ تو یہ ہوا تحصیلی مہارت کا مطلب۔ اس کے بعد تعمیری مہارت، تو تعمیر کا مطلب میں نے آپ کو بتائی، تعمیری کا کچھ یہ کنسٹرکٹیو اسکل ہے۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے تعمیری مہارت۔ اب تعمیری مہارت کا میننگ میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی ہوں کہ تعمیر مطلب کچھ کنسٹرکٹ کرنا، ہے نا، کچھ بنانا، کچھ نیا بنانا مطلب تعمیر کرنا۔ تو تعمیری مہارت میں جو بولنے اور لکھنے کی مہارت کا تعلق اپنی بات اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے اور انہیں متاثر کرنے سے ہوتا ہے، اسی لیے اسے تعمیری مہارت اور تخلیقی مہارت کا کہتے ہیں۔ اب دیکھو تعمیری مہارت مطلب کیا، کہ ہم جو بھی بولیں گے یا لکھیں گے، یہ جو بھی ہماری مہارت ہے بولنے یا لکھنے کی، تو اس سے دوسروں تک پہنچانے، ہم جو بھی بولنا چاہتے ہیں یا پھر ہم بولنا چاہتے ہیں یا پھر لکھ کر سمجھانا چاہتے ہیں، تو دوسروں تک اسے پہنچانے اور انہیں متاثر کرنے سے ہوتا ہے نا۔ دوسروں تک پہنچے گا اور وہ متاثر ہوں گے، وہ سمجھیں گے ہماری بات کو، تو ہم کیا کر رہے ہیں، کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، کچھ تعمیر کر رہے ہیں، اسی لیے وہ سن رہے، سمجھ رہے اور ہم سے متاثر ہو رہے، اسی لیے اسے مہارت کو تعمیری مہارت کا نام دیا گیا ہے، اور اسے تخلیقی مہارت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ دونوں میں جو بھی بتاتے چل رہی ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کے بہت کام کی ہے، تو آپ یہ تعمیری مہارت اور تخلیقی مہارت اسے کہتے ہیں، یہ دونوں بھی یاد رکھ لینا۔ بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں ہماری اس کے بعد جو ہماری دوسری اسکل ہے نا، مہارت ہے، سب سے پہلی مہارت ہے سننا، ٹھیک ہے، اسے سماعت کہتے ہیں۔ میں نے بتائی آپ کو کہ ہماری جو زبان کی مہارتوں میں سب 4 مہارتیں شامل ہے، سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا۔ تو سب سے پہلی مہارت کون سی ہے؟ سننا۔ تو سننا یعنی سماعت، زبان کے اکتساب میں سب سے پہلی اور اہم بنیادی مہارت سننا ہے، یہ زبانی شکل میں ہوتی ہے نا۔ سننا جیسے بچہ سنتا ہے نا، اور کیا کر رہا ہے، وہ اکتساب کر رہا ہے، سن کے مطلب سیکھتا ہے نا، سن کے ہی وہ سیکھتا ہے نا۔ وہ اپنے آپ تو زبان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بولنا پیدا ہوتے کے ساتھ ہی مطلب بولنا سٹارٹ نہیں کر دیتا، وہ سنتا ہے، پھر اپنے فیملی کے ممبر سے، ہے نا، پریوار کے لوگوں سے اور سوسائٹی میں جب وہ لوگوں کو سنتا ہے تو وہ سن کر ہی کیا کرتا ہے، سیکھتا ہے، مطلب اکتساب کرتا ہے۔ تو اور یہ سننا جو ہے وہ سب سے پہلی اور بنیادی اور مہارت ہے، جو ہے وہ سننا ہی ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سننا جو ہے وہ، ویسے تو ساری ہی مہارتیں امپورٹنٹ ہے، لیکن سب سے پہلی مہارت سننا ہے۔ اس کے بعد ہے زبان کی آموزش کی ابتدا سننے سے ہوتی ہے نا۔ زبان کی جو آموزش ہوں گی، وہ جو لرننگ ہوں گی، ہے نا، مطلب آموزش ایکوائر ہم جو کریں گے یا سیکھیں گے تو وہ کہاں سے ہوں گی؟ سننے سے ہوں گی۔ اس کے بعد سنی ہوئی بات کے معنی کو ہم 2 طرح سے سمجھتے ہیں۔ اب جو بھی ہم سنتے ہیں اسے ہم سمجھیں گے کیسے؟ 2 طریقوں سے سمجھیں گے۔ پہلا لفظوں کے بنیاد پر، اور پھر دوسرا سابقہ معلومات کی بنیاد پر۔ اب اس میں لفظ کیسے ہے شامل ہے، اس بیسس پہ ہم سمجھیں گے۔
جو بھی ہم سنیں گے اس کو لفظ، اس میں لفظوں کے شامل ہے، جو بھی لفظ ہے اس کے بیسس پہ سمجھیں گے۔ اور دوسرا سابقہ معلومات، یا پھر ہماری جو بھی سابقہ معلومات ہے، یعنی ہم کو کسی بھی چیز کے بارے میں اگر پہلے سے کچھ پتہ ہے، سابقہ مطلب پرانی معلومات، ہماری اولڈ نالج، تو اس سے ہی کنیکٹ کر کے ہم نئی چیز کو سمجھیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے سابقہ معلومات کے بنیاد پر۔ بڑھتے ہیں آگے اور سمجھتے ہیں یہ سب چیزیں۔ اب سماعت کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تعمیلاتی سماعت اور غیر تعمیلاتی سماعت۔ سننے کی دو صورتیں ہیں، ہے نا، obviously دو صورتیں ہیں، کیسی؟ تعمیلاتی سماعت اور غیر تعمیلاتی سماعت۔ اب تعمیلاتی سماعت کیا ہے؟ دیکھیے، تعمیلاتی مطلب آمنے سامنے اور ٹیلی فون پر جو سماعت ہوتی ہے اسے تعمیلاتی سماعت کہا جاتا ہے، یعنی جس سماعت میں دونوں طرف سے سماعت ہوتی ہے۔ اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے یہاں پہ، ہے نا، دیکھیے میں ہائی لائٹ کر بتاتی ہوں آپ کو، یہ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے کہ تعمیلاتی سماعت مطلب کہ آمنے سامنے یا پھر ٹیلی فون پہ ہم کسی کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یا پھر ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، تو ہے نا، ادھر سے بھی بولا کچھ جائے گا اور ادھر سے بھی، مطلب دونوں طرف سے بات ہوں گی، مطلب دونوں طرف سے سنا بھی جائے گا اور بولا بھی جائے گا۔ تو اگر دونوں طرف سے رسپانس آ رہے ہیں تو وہ ہوتا ہے سماعت، تعاملاتی سماعت، اگر دونوں طرف سے رسپانس آ رہا ہے تو۔ جیسے کہ فون آمنے سامنے بیٹھ کر بھی دو لوگ آپس میں جب باتیں کرتے ہیں تو دونوں اپنا رسپانس ڈال دیتے ہیں، اور ٹیلی فون پر بھی، ہے نا، دونوں لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، دونوں اپنا رسپانس دیتے ہیں۔ اس کے بعد غیر تعاملاتی سماعت۔ اب غیر تعاملاتی سماعت میں کیا ہوگا؟ جیسے کہ ریڈیو، ٹی وی اور لیکچر کے دوران سماعت کو غیر تعاملاتی سماعت کہا جاتا ہے، یعنی جس سماعت میں صرف ایک طرف سے سماعت ہو رہی ہو، ہے نا۔ تو اب غیر تعمیلاتی سماعت میں، اب جب ہم ریڈیو سنتے ہیں، ہے نا، تو ریڈیو میں ہم صرف سنیں گے، بول سکتے ہیں کہ کچھ اپنا اس میں کچھ ہم اپنے پوائنٹس ڈال سکتے ہیں، یا پھر ہمیں کچھ بولنا ہے تو وہ بول سکتے ہیں کہ نہیں۔ ٹی وی پر بھی وہی ہے کہ ہم صرف دیکھتے ہیں، ٹی وی سنتے ہیں، جو بھی اس میں دکھایا جا رہا ہے سنایا جا رہا ہے نا، دیکھنا اور دیکھتے بھی ہے سنتے بھی ہے ٹی وی میں۔ لیکچر میں کے دوران بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں صرف، تو اور لیکن ہم اپنی کوئی بات اس میں نہیں کہہ رہے، ہم بس چپ بیٹھ کے سنتے ہیں، بچہ چپ چاپ سنتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ یہ غیر تعمیلاتی سماعت، مطلب اس میں صرف ایک طرف سے ہی رسپانس آئے گا، دونوں طرف سے نہیں۔ اس کے بعد بہتر سماعت کے لیے توجہ کا مرکوز ہونا، گفتگو کا دلچسپ ہونا، آواز میں مناسب اتار چڑھاؤ ہونا، بولنے کی مناسب رفتار اور ماحول کا پرسکون ہونا لازمی ہے۔ اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جب سماعت ہو رہی ہے نا، سماعت کی توجہ، جب ہم کچھ سن رہے ہیں نا، سماعت مطلب سننا، ہم کچھ سن رہے ہیں تو اس پر توجہ مرکوز ہونی چاہیے ہماری، ہے نا، اس پہ پوری ہمارا دھیان لگنا چاہیے، مرکوز ہونا چاہیے، مطلب اسی پر ہمارا سینٹر ہونا چاہیے، ساری توجہ اسی پر ہونی چاہیے کہ ایکچولی ہم جو سن رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کے لیے کیسا ماحول ہونا چاہیے؟ گفتگو ہماری دلچسپ ہونی چاہیے، ہے نا، آواز میں مناسب اتار چڑھاؤ کے ساتھ بولنا چاہیے، ہے نا۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب شعر کوئی شاعری کہتا ہے تو کتنے اتار چڑھاؤ کے ساتھ، کتنے مٹھاس بھرے لہجے کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سننے میں بھی مزہ آتا ہے، سامنے والے کو، ہے نا، دلچسپ ہوتی ہے ہماری سماعت۔ تو ایسی چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ رفتار، ہے نا، رفتار بھی ٹھیک ہونی چاہیے، بولنے کی مناسب رفتار کے نہیں بس آئے دھر 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 بولا، تو اگر ایسا طریقہ ہو تو سامنے والے کو سننے میں بھی مزہ نہیں آتا، ہے نا۔ رفتار اگر ٹھیک ہو تو سماعت، جو بھی سن رہا ہے، سماعت کر رہا ہے، تو وہ بھی کیا لے گا؟ دلچسپی لے گا۔ اور جو ہمارا ماحول ہونا چاہیے اس کے لیے وہ بہت ہی پرسکون ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو یہ سارے پوائنٹس ہیں، آپ کے سارے ہی پوائنٹس امپورٹنٹ ہے پیڈاگوجی کو، اور جب تک آپ پیڈاگوجی کی تھیوری کو اچھے سے نہیں سمجھیں گے تو آپ کوشچن کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے آپ کو یہ تھیوری سیشن دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اسے اچھے سے دیکھیے اور سمجھیے۔ اب دیکھتے ہیں آگے ہم
جو آواز کو پہچاننے کی صلاحیت اور آواز و بات چیت کی نوعیت کو پہچاننا، سنی گئی بات سے مفہوم اخذ کرنا میں فرق کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا۔ تو یہ سماعت کا ہی پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد ہماری دوسری مہارت ہے نا، سننا کے بعد کون سی مہارت؟ بولنا، جسے زبانی اظہار کہا جاتا ہے۔ تو زبانی اظہار میں دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جو دوسری اہم بنیاد ہے ہماری مہارت کی ہے نا، دوسری اہم مہارت ہے، تو یہ جو ہے بولنا دوسری اہم بنیادی مہارت ہے۔ یہ ہے کہ زبانی شکل میں ہوتی ہے۔ اب یہ بولنا تو زبانی شکل میں ہوں گے نا، کیونکہ ہم زبان سے ہی بولیں گے، زبان کا یوز ہوگا، لینگویج کا یوز ہوگا، اس میں بھرپور یوز ہوگا لینگویج کا بولنا میں، اسی لیے اسے تخلیقی مہارت بھی کہا جاتا ہے نا۔ اور یہ اب دونوں یاد رکھنا کہ بولنا اور تخلیقی مہارت یہ دونوں سیم ہے۔ بولنا مہارت کو ہی تخلیقی مہارت بھی کہا جاتا ہے۔ اب سننے کا کردار عمل بولنے کی صورت میں آتا ہے نا۔ سننے کا جو رد عمل ہے وہ کس میں آئے گا؟ بولنے کی صورت میں آئے گا۔ اور یہ دونوں عمل فطری عمل ہے نا۔ یہ دونوں عمل کیسے ہے؟ ایک دم فطری ہے، مطلب فطری کا میننگ نیچرل ہے۔ سننا اور بولنا یہ کیا ہے؟ نیچرلی ہے نا۔ جب بچہ جو ہے تو تھوڑا جب پہلے تو وہ باتیں سنتا ہے، بولتا وہ کچھ پاتا نہیں ہے نا، پہلے وہ سنتا ہے اور اس کے بعد وہ بولے گا، تو یہ کیا ہے؟ فطری عمل ہے، یہ نیچرلی ہو رہی ہے چیزیں۔ کے بعد دیکھو ہماری تیسری جو بنیادی مہارتوں میں ہے وہ کون سی ہے؟ تیسری پڑھنا، مطالعہ، خواندگی، یہ سارے نام ہے اس کے نا۔ تو پڑھنا، اس مہارت میں کیا ہوگا؟ زبان کی 4 مہارتوں میں سے یہ تیسری اہم بنیادی مہارت پڑھنا ہے۔ اور حصول علم کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اب حصول کرنا کیا ہے؟ علم کا ایک ذریعہ ہے، مطلب کوئی بھی چیز حاصل کرنا، جیسے بچہ سن کر کیا کرتا ہے؟ زبان کو حاصل کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ علم کا ایک اہم، بہت ہی امپورٹنٹ ذریعہ ہے۔ پڑھنے کے ذریعے ہی ہم لکھی ہوئی علامتوں کو پہچانتے ہیں اور اس کے معنی اخذ کرتے ہیں، ہے نا۔ جب ہم پڑھتے ہیں کوئی چیز تو جو لکھی ہوئی علامتیں ہوتی ہیں نا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ پہلے بھی کہ اگر یہ علامت ہے نا، کوشچن مارک کی علامت ہے اگر سوالیہ نشان کی، تو ہم اس کو دیکھ کر سمجھیں گے نا کہ یہ کیا ہے؟ کوشچن مارک ہے نا۔ تو سوالیہ نشان ہے تو علامتوں سے ہم پہچانیں گے۔ تو اسی طرح پڑھنے کے ذریعے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ لکھی ہوئی علامت کو پہچانتے ہیں اور اس کے معنی کو اخذ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پڑھنے کے کیا ہے؟ 3 اجزاء ہے۔ پڑھنے میں ابھی اب کیا ہے؟ 3 اجزاء ہے۔ پہلا چھپی ہوئی علامتوں کو پہچاننا، آواز پیدا کرنا، خیالات کو سمجھنا، ہے نا۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ چھپی ہوئی علامتوں کو پہچاننا۔ اس کے بعد آواز پیدا کرنا، اپنے آوازوں میں ان علامتوں کو بولنا، اور خیالات کو سمجھنا، کسی کے خیالات کیا ہے، کیا بولنا چاہ رہا ہے، ان کو سمجھنا، یہ سب کائے میں آئے گا؟ پڑھنے کے 3 اجزاء میں آئے گا۔ تو سننا اور بولنا ہے نا کیا ہے؟ ابتدائی مہارتیں کہلاتی ہے، اور بولنا اور لکھنا تقویتی مہارتیں کہلاتی ہے۔ تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی، اس پہ کوشچن بھی آیا ہے، آتے ہی ہے، ہر سال ہی آتا ہے اس پر۔ تو ابتدائی مہارتیں کون کون سی ہوں گی؟ جیسے کہ ہماری 4 بنیادی مہارتیں ہیں، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ تو اس میں سے ابتدائی شروعاتی مہارتیں کیا ہوں گی؟ سننا اور بولنا ابتدائی مہارتیں کہلائیں گی، اور بولنا اور لکھنا تقویتی مہارتیں کہلاتی ہے۔ اوکے۔ اس کے بعد لکھنا یعنی کہ تحریر کرنا، تو اس میں کیا آئے گا کہ زبان کی 4 بنیادی مہارتوں میں سے یہ آخری مہارت ہے نا، یہ سب سے لاسٹ والی ہے، چوتھی مہارت ہے ہماری زبان کی مہارتوں میں سے بنیادی چوتھی مہارت ہے۔ مخصوص آوازوں کو تحریر شکل دینے کا نام ہے۔ ابھی
لکھنا میں کیا ہوگا کہ ہم جو بھی مخصوص آوازیں نکال رہے ہیں نا، جو بول بول کے ابھی تک ہم زبان سے بول رہے ہیں، لیکن اسی مخصوص آوازوں کو کیا کرنا، ایک تحریری شکل دے دینا، اسے لکھ دینا کہیں پہ، ہے نا، اسے ان آوازوں کو ایک لینگویج میں لکھ لینا۔ تو یہی کام کیا ہے، یہ اسے ہی کیا کہا جاتا ہے، تحریری شکل دے دینے کا نام ہی لکھنا ہے۔ جب ہم اسے تحریر کر لیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، لکھنا ہو جائے گا، لکھ لیں گے ہم اس کو۔ تو لکھنا بھی ایک تخلیقی مہارت ہی ہے، لکھنا بھی کیا ہوگا، ایک تخلیقی مہارت ہی میں ہی آتا ہے۔ اوکے، اب اس اسکل کے بارے میں، اس مہارت کے بارے میں اب اور ہم انفارمیشن ڈیٹیل میں جانیں گے کہ تو لکھنا سکھانے کے طریقے۔ اب لکھنا جو ہے، اسے یہ اپنے آپ آتا ہے کہ فطری عمل نہیں ہے، اسے کیا کرنا پڑتا ہے، اسے تو ایفرٹس ڈالنے پڑتے ہیں۔ جب بچہ محنت کرے گا تبھی جا کے وہ لکھ پائے گا، ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، لکھنا سکھانے کے طریقے میں دیکھیں کیا ہے، ایجادی طریقہ، یہ طریقے یہاں پہ بتائے گئے آپ کو کہ سب کیا ہے، ایجادی طریقہ، حروف تہجی کے طریقہ۔ حروف تہجی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں نا، تو الف با تا سا یہ ہمیں پڑھا جائے، یہ حروف تہجی ہے، تو وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، وہیں سے ہم پہلے چھوٹے چھوٹے حروف تہجی سیکھتے ہیں، اس کے بعد ان کو ملا ملا کر ایک جملہ بنانا سیکھتے ہیں نا۔ تو سب سے ایجادی مطلب سب سے شروعاتی کیا ہے، پھر حروف تہجی کا طریقہ یہ ہے، وہیں سے ہماری شروعات ہوتی ہے۔ یہ لکھنا سیکھنے کا ایک روایتی اور قدیم طریقہ ہے، یہ سب سے پرانا ہے نا، قدیم مطلب سب سے پرانا، روایتی جو چلا آ رہا ہے بس، تو یہ والا طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور قدیم طریقہ ہے۔ اس میں پہلے بچوں کو حروف لکھنا اور پھر حروف کو ملا کر لکھنا سکھایا جاتا ہے نا، میں نے بتایا آپ کو کہ پہلے ہمیں کیا سکھایا جائے گا، حروف سکھائے جائیں گے اور پھر ان حروفوں کو ہی ملا کر لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مونٹیسری کا طریقہ، مونٹیسری کے طریقے میں کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے میں لکڑی یا گتے کے حروف کاٹ کر، گتے مطلب ہے نا لکڑی سے یا گتے سے حروف کاٹ لیے جاتے ہیں، بچے ان پر انگلیاں پھیرتے ہیں اور اس کی شناخت سیکھ جاتے ہیں۔ اب یہ مونٹیسری کا طریقہ ہوا کہ اس میں جو ہے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے حروف بنائے جائیں گے اور بچے پھر کیا کریں گے، اپنی فنگرز اس پہ گھمائیں گے، ہے نا، اور آنکھیں بند کرائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ چلو اس پہ اپنے فنگر گھماؤ۔ تو وہ فنگر گھما کر پھر وہ اپنے ان کے مائنڈ میں ایک کیا بنتی ہے، ایک امیج بنتی ہے کہ ہاں یہ ایسی امیج بنی ہے، تو اسے الف بولا جائے گا یا یہ با بولا جائے گا، تو اس طرح وہ شناخت کرتے ہیں، اور یہ مونٹیسری کا یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے سکھایا جاتا ہے اس میں۔ اس کے بعد پیسٹلوجی کا طریقہ، پیسٹلوجی طریقے میں کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے میں لکھنے کی شروعات لائن کھینچ کر کروائی جاتی ہے نا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے جب بچے کو ہم پین دے دو، یا پھر جب اسے لکھنا نہیں آتا لیکن بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، پین دے دو، پینسل دے دو، وہ کیا کرتا ہے کہ پیپر پر آڑی ترچھی کیسی بھی جیسی اس کے دل میں آتی ویسی لائنیں بناتا ہے نا۔ تو پیسٹلوجی کے طریقے میں کیا لائن سے شروعات کی جاتی ہے، وہ لائن کھینچوائی جاتی ہے اس پہ، اور حروف لکھنے سے پہلے طلباء کو نیم دائرہ مطلب دائرے میں بٹھایا جاتا ہے، سیدھے خط مطلب نیم دائرہ ان کو بنانے لگایا جائے گا، یا پھر سیدھی خط اور حروف کو جوڑنا سکھایا جاتا ہے۔ نیم دائرہ مطلب سرکل شیپ بناؤ، یا پھر لائنیں ڈالو، سیدھا خط، سیدھی لائن بناؤ، اور اس کے بعد پھر ان لائنوں کو جوڑ کے، ان دائروں کو جوڑ کے جو حروف بنانا سکھایا جاتا ہے، جوڑ جوڑ کر۔ سمجھ میں آیا آپ کے یہ سب؟ اس کو دیکھتے پھر اس کے بعد کیا ہے، مطالعے کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں۔ اب مطالعہ کرنے کی کیا کیا ہے، اب ہم جو مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقے سے نہیں ہوتا ہے، اس کی بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، مندرجہ ذیل قسمیں یہاں پہ آپ بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، سرسری مطالعہ۔ تو سرسری آپ کو سمجھ میں ہی آ رہا ہے کہ اوپر اوپر سے پڑھ لینا، بس سرسری طور پر دیکھ لینا، ہے نا، یہ ہوتا ہے سرسری مطالعہ۔ پھر اسکیننگ کا مطالعہ، اسکیننگ مطلب
کہ کوئی چیز ہم سرچ بہت کر رہے ہیں کہ بھئی ہم کو ڈیٹ آف برتھ چاہیے یا پھر یہ اسپیشلی ڈیٹ یہ چاہیے، کچھ اسپیشلی نام چاہیے، تو ہم پھر برابر دیکھیں گے اور اسکین کریں گے، اسکیننگ مطالعہ کریں گے تو تب جا کے ہمیں وہ ملے گا، اسی لیے اسے اسکیننگ مطالعہ کہا جاتا ہے۔ اور عمیق کے اور صحیح مطالعہ اور بلند خوانی اور خاموش مطالعہ۔ سری مطالعہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ کیا ہوگا، ہے نا، جو کوئی بھی ہم اقتصاب کو پڑھیں گے تو اس کا جو بھی مرکزی خیال ہوگا تو اسے سرسری طور پر جاننا ہی کیا ہوگا، ہمارا سرسری مطالعہ کہلاتا ہے۔ اسکیننگ کا مطالعہ، اسکیننگ کے مطالعے میں نے سمجھایا آپ کو کہ کیسے ہوگا، کہ کسی اقتصاب کو، ہے نا، اقتصاب مطلب سبق، کسی بھی اقتباس کے کسی خاص معلومات کی کھوج کے مقصد سے جو سرسری مطالعہ کیا جاتا ہے اسے اسکیننگ مطالعہ کہا جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا فار ایگزامپل، ہے نا، ڈیٹ آف برتھ، ہے نا، جیسے کہ دیکھو اس مطالعے کو کوئی نام، تاریخ نشان، فقرہ یا فارمولہ کو تلاش کیا جانا، تو یہ سب اس چیز میں اسکیننگ میں ہی آئے گا۔ عمیق اور وسیع مطالعہ، اس کا تعلق جو ہے وہ عام طور متن کے باریکی، ترکیب اور تفہیم سے ہے، یعنی عبارت کے ہر ایک پہلو پر غور کیا جاتا ہے۔ اب عمیق میں کیا ہوگا کہ عمیق سے ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ جو ساری باریکیاں ہوں گی عبارت کی، اس کے ہر پہلو پہ بہت اچھے سے غور کیا جائے گا عمیق اور وسیع مطالعے میں۔ اس کے بعد بلند خوانی یا خاموش مطالعہ، تو بلند خوانی اور خاموش مطالعہ ہمیں پڑھ کر ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بلند خوانی جو ہے مطالعہ جو تعلق ہے وہ ابتدائی جماعت کے بچوں سے ہے نا۔ بچہ جب ابتدائی جماعت میں ہوتا ہے تو اس کے ذریعے تلفظ اور معنی کو اس بلند خوانی وہ کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے کیا پتہ چلتا ہے، تلفظ پتہ چلتا ہے، معنی پتہ چلتے ہیں، زور زور سے پڑھنا، ہے نا، بلند خوانی مطلب۔ اور خاموش مطالعہ میں کیا ہوگا کہ بغیر کسی آواز کے صرف نظروں سے پڑھا جاتا ہے۔ خاموش مطالعے میں یہ دیکھا ہی ہم، ہے نا، کہ خاموش مطالعے میں بغیر کسی آواز کے پڑھا جائے گا، صرف اقتباس پہ ہماری نظر ہوں گی اور ہم اس چیز کو پڑھیں گے۔ اس مطالعے کا مقصد جو ہے وہ کس سے ہے، عبارت کو سمجھنا اور تلفظ اندوز ہونا۔ اب جو بلند خوانی اور جو خاموش مطالعے کا مقصد کیا ہے کہ ہم باریکی سے ہمارے سبق کے معنی کو سمجھے اور اس پہ غور و فکر کرے۔ اس کے سارے ٹاپکس ہمارا جو سیکنڈ چیپٹر ہے، سبق نمبر 2 ہے زبان کی مہارتیں، تو یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ میں نے بہت اچھے سے ایزی وے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیے اور سمجھیے، اپنی نوٹس پریپیئر کیجیے، آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اور یہاں پہ سارے پوائنٹس ہم نے کور کیے ہیں، اور اس کے بعد ہماری نیکسٹ کلاس ہم کریں گے انشاءاللہ، جو وہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئیں گے سارے ٹاپکس۔ تو آپ سے یہی گزارش کرتی ہوں میں کہ آپ اسے ہمارے ویڈیو کو دیکھیے، لائک کریے، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی ہر نوٹیفیکیشن ملے۔ اس کے لیے آپ بیل آئیکن پریس کریے اور اپنے دوستوں میں یہ شیئر کریے زیادہ سے زیادہ تاکہ ہر کسی کو اس کا فائدہ ملے۔ اور ہم ساری ویڈیوز کی لنک اور ہمارے ٹیلی گرام گروپ کی جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیں گے، اور اس کی PDF بھی وہاں پہ آپ کو دی جائیں گی، ہمارے پہلے سبق کی بھی، اور میں نے ابھی ڈالی نہیں ہے تو وہ بھی اور یہ بھی دونوں ایک ساتھ ڈال دوں گی، تو آپ وہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے بہت اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں اور آپ کی خود کی بھی نوٹس پریپیئر کیجیے۔ تو ہم ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔